हुस्न यानी खूबसूरती और सलूक यानी आप किसी के साथ भी जो सलूक करते हैं। तो हुस्न सलूक यानी वो खूबसूरत रवैया जो आप दूसरे के साथ अमल में लेकर आते हैं, उसको हुस्न सलूक कहा जाता है। तो हुस्न सलूक के हकदार सबसे ज़्यादा हमारे वालिदैन होते हैं, इसलिए कि वो हमको इस दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ अमान रमज़ान में एक अहम सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं हुस्न सलूक के हवाले से। हुस्न सलूक में मोहब्बत भी है, हकूक़ भी हैं और एक दूसरे का ख्याल रखना भी है। बहुत सी बातें होंगी और बहुत सी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़, हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप हमारे इस सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगी, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हुस्न सलूक का मतलब क्या है, फिर हम इस्लाम में भी जानेंगे कि हुस्न सलूक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया आपकी खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ पर ये नशरियात देखी जा रही हैं, सबकी खिदमत में माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सबको सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम इस माह रमज़ान की तमाम तर फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपका सवाल बहुत अच्छा है। हुस्न सलूक के हवाले से आपने अपना उन्वान भी बहुत अच्छा रखा है। और जब हम हुस्न सलूक की बात करते हैं तो सबसे पहले हुस्न यानी खूबसूरती और सलूक यानी आप किसी के साथ भी जो सलूक करते हैं। तो हुस्न सलूक यानी वो खूबसूरत रवैया जो आप दूसरे के साथ अमल में लेकर आते हैं, उसको हुस्न सलूक कहा जाता है। और उसी तरीके से इसका अपोजिट बदसलूकी कहलाती है, जिसका हम खुदा ना करे कि हम में से कोई भी मुर्तकिब हो। तो हुस्न सलूक के हकदार सबसे ज़्यादा हमारे वालिदैन होते हैं, इसलिए कि वो हमको इस दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो रब्बुल आलमीन हम सबको करम अता फ़रमाए, हम सब पे करम फ़रमाए कि हम अपने इर्द गिर्द वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आ सकें। बिल्कुल जी। अच्छा, इस्लाम क्या कहता है हुस्न सलूक के हवाले से, और इस्लाम में जो है किस तरह से हुस्न सलूक करना चाहिए? देखिए, इस्लाम की तालीमात जो हैं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस बरिसालत किया गया इन्नका अला खुल्क़ अज़ीम, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खुल्क़ अज़ीम की सनत पर फ़ाइज़ थे। कुरान मजीद में जिनके लिए परवरदिगार आलम ये गवाही दे रहा है। तो रब्बुल आलमीन के जो ये रसूल हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी हुस्न सलूक से इबारत है, अखलाक़ियात से इबारत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगी कि कुछ पढ़ने पढ़ाने की आदत डालिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, कुल 63 बरस की ज़िंदगी है, जिसमें 40 बरस ऐलान रिसालत से क़ब्ल और 23 बरस ऐलान रिसालत के बाद है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जो 40 बरस की ज़िंदगी है, उसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान, अपने किरदार के ज़रिए लोगों तक इस्लाम की तालीमात पहुँचा रहे थे। और ऐलान रिसालत के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से, अपने आज़ो जवारे से इस्लाम की तालीमात पहुँचा रहे थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका जागना, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ एक शरीयत की अक्कासी करता है, बल्कि हम सब के वास्ते एक फ़िक्र व नज़र का बाइस फ़राहम करता है कि हम तवज्जो दे सकें कि हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी और उन रूल्स को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हुस्न सलूक से इबारत थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत ये बताती है कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपने ऐलान रिसालत नहीं किया, मगर मक्के के कुफ़ार और मक्के के मुशरिकीन आपको सादिक़ और अमीन कहा करते थे। यानी सदाकत और अमानत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दर्जा हद कमाल पर थी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपना है, कमसनी है, मगर इसके बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतल्लिक़ हमें रिवायात में मिलता है कि जब आप अपने
گھر سے نکلتے ہیں تو مکے کے وہ بچے جو کہ مختلف اخلاقی برائیوں میں ملوث تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے بہترین اخلاقی حسنہ عطا فرمائے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کی جانب ملتفت نہ ہوئے بلکہ وہ دوسرے بچوں کو بھی منع کیا کرتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بھولی بھالی ادائیں تھیں، اتنی منموہنی صورت تھی اور اتنی خوبصورت باتیں تھیں کہ جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملتفت ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور سب سے اہم جو خوبصورت بات وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی پوری زندگی اگر فالو کریں انشاءاللہ تو آپ دیکھیں محبت اور پیار سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ہمیں مل جائے گی. اور کہتے ہیں نا کہ یہ تو دنیا بنی ہی محبت اور پیار کی تھی، اور حسن سلوک میں بھی محبت، پیار، اخلاق ساری چیزیں آتی ہیں. بے شک. تو جب انسان جس طرح ہم اپنی فیملی کی بات کرتے ہیں، فیملی ہی سے شروعات کرتے ہیں، حسن سلوک بے انتہا ضروری ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار فیملی میں ہی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر باہر والے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپس میں ہی جیلسی نہیں ہوگی، محبت ہوگی، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اسی طرح ہی آفیسز میں بھی دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ آفیسز بھی ایک فیملی ہے، وہاں پر بھی ہمارا میڈیا بھی ایک فیملی ہے، وہاں پر بھی ایک دوسرے سے حسد نہیں بلکہ محبت. تو یہاں پر بڑے کو چھوٹا، چھوٹے سے بڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے ایکولی رویہ اختیار کرنا چاہیے. نازیہ میں یہاں پر آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ایک پروگرام صبر و برداشت پہ بھی کریں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آپ نے جو بھی مثالیں دی کہ جس طرح سے گھروں کے درمیان ہوتا ہے یا جس طرح سے آفیسز میں ہوا کرتا ہے تو وہ در حقیقت حسن سلوک کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے، صبر و برداشت کی کمی کی بنا پر ہوا کرتا ہے. اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی لیگ پولنگ میں مصروف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا راستہ روکے اور خود آگے بڑھ جائے، آگے نکل جائے. اچھا خود آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں، ہوتا یہ ہے کہ لیگ پولنگ میں لگے رہتے ہیں، چاہتے ہیں آگے بڑھنا لیکن جب اللہ ہی راضی نہیں ہوگا تم سے تو کیسے تم آگے بڑھو گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ رضائے پروردگار پہ راضی ہو جائیں، رب العالمین کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں. اگر آپ کو زیادہ شہرت مل رہی ہے، آپ کو زیادہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے حقدار ہیں. پروردگار عالم نے آپ کو اس کا اہل جانا ہے تو آپ کو وہ دیا ہے نا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم رضائے رب میں راضی نہیں ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم خواتین کی ضمن میں بات کر رہے ہیں تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ گھر والوں سے شکایت، شوہر کی شکایت، بچوں سے شکایت، ارد گرد والوں سے شکایت، اور اگر بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو خدا سے بھی شکایت کہ اس کو یہ دیا، ہم کو یہ نہ دیا، اس کو اس کا بچہ امتحان میں فرسٹ آیا، ہمارا بچہ فرسٹ نہ آیا. تو سب سے بڑھ کر ہم کو رضائے رب پہ راضی رہنا چاہیے، تقدیر پروردگار پر راضی رہنا چاہیے، تبھی ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے. اچھا ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی ہوئی کہ کوئی بڑی ڈیزگنیشن پر ہوتا ہے تو جی اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ، بڑے پیار سے، محبت سے اس کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑی شخصیت ہے، ناراض نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹی ڈیزگنیشن پر ہوگا تو اس کے ساتھ غصہ بھی کیا جائے گا، بدتمیزی بھی ہو جائے گی، اسے جس طرح مرضی اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا. تو اس طرح یہ ہے اس پہ حسن سلوک زیادہ آتا ہے جب آپ سے کوئی کم ڈیزگنیشن پر ہو، آپ کا کوئی ورکر ہے یا آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں یا آپ کہیں میں کہتی ہوں ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں یا کسی جگہ پہ دکاندار سے بھی، کسی سے بھی آپس میں جو ایک وہ رشتہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کرنا، وہ اکثر اوقات جو ہے دیکھا نہیں جاتا. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد جو کہ ڈیزگنیشن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں یا یہ کہ وہ کم درجے یا رتبے پر ہوتے ہیں تو لوگ ان سے اتنے زیادہ احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے. تو یقیناً اس کی اسلام میں بہت زیادہ مذمت قرار دی گئی ہے. اور جب قیامت کے میدان میں جو کہ ظاہر بظاہر دنیاوی لحاظ سے کم رتبے یا کم عہدے پر شخص تھا
لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال میں ہم سے بہت بہترین ہو. وہ جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو وہ اپنے اعمال کی بنا پر بہترین درجے اور بہترین رتبے پر ہوگا. تو جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہو, دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہو, وہ قیامت میں ان کا مرتبہ دیکھ کر, ان کا رتبہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا, حیران ہو جائے گا کہ کیسے ممکن ہے. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, محبت کے ساتھ پیش آئیں. اس لیے پیش آئیں کہ آج یہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم سے کم مرتبے پر ہو, لیکن کیا پتہ آخرت میں اس کے لیے بہترین درجہ رکھا ہوا ہو. تو اس کی وجہ سے ہم کو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اچھا, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے یا تمیز سے نہیں بات کر رہے تھے, ہم دیکھیں وہاں پہ جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. لوگ لانگ ٹرم چیز کو نہیں دیکھتے ہیں, لوگ آج ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے بدتمیزی کر دی تو کیا ہوا, ہم نے یہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط تھا, آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ کے وہ لڑائیاں اتنی بڑی بڑی دشمنیاں بن جاتی ہیں, اور وہاں پر انسان لانگ ٹرم چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. دیکھیں نازیہ, سب سے پہلی بات ہوئی کہ ابھی ہم نے بات کی صبر برداشت کی, تو صبر کی کمی ہے, برداشت کی کمی ہے, جس کی بنا پر ہم کو یہ اختلافات نظر آتے ہیں, یہ مسائل نظر آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اگر میں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے کی جانب متوجہ ہوں, تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان شخصیات کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. ان شخصیات نے کس طریقے سے ان کے اسوہ عمل اس طرح اتنا لاجواب تھا کہ جس کی بنا پر ہم جیسوں کے لیے وہ بہترین شخصیات ہیں, وہ بہترین اسوہ عمل ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک عورت آئی, کسی سوال کو پوچھنے کے لیے آئی کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ سوال پوچھوایا ہے. اچھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی نے اس عورت کو اس کے سوال کا جواب دے دیا. اب وہ تھوڑا سا آگے گئی, وہ بھول گئی. اب وہ دوبارہ آئی, شہزادی کونین نے دوبارہ اس کے سوال کا جواب دیا. وہ پھر گئی, وہ پھر راستے میں بھول گئی. اب وہ جب کئی مرتبہ آ چکی تو وہ کچھ شرمسار ہوئی, وہ شرمندہ ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو وہ اتنی زحمت دے رہی ہے, اتنی تکالیف دے رہی ہے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ خدا نے ہمارے لیے تمہیں سوال کا جواب دینے کا اجر کتنا عطا کر رکھا ہے قیامت میں, تو تم کبھی بھی نہ شرمسار ہوتی. تو ہم کو یہ آج جو ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں, اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا صلہ ہم کو کتنا قیامت کے میدان میں ملے گا, حشر کے میدان میں کتنا قیامت میں صلہ ملے گا, تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی آج جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے اعمال کیے جاتے ہیں اس کا صلہ, کوئی کسی بھوکے کو کھانا کیوں کھلاتا, کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھتا, کوئی کسی پیاسے کو پانی کیوں پلاتا, کوئی کسی بیوہ کی خبر گیری کیوں کرتا, لیکن اسے معلوم ہے کہ آج جو بھی چھوٹا سا عمل کیا اس کا کئی گنا زیادہ ہو کر اس کو اجر ثواب ملے گا. اچھا, یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے, کسی کو کھانا کھلانا بھی. اب یہ دیکھیں جس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ تو شخص جو ہے وہ تو ضرورت مند ہے, لیکن ساری کی ساری ذمہ داری اس پر آ گئی جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر بڑی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. انسان مانگتا بہت ہے اللہ مجھے یہ دے دے, اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خرچ کر سکے, لیکن یہ کہ بڑی رسپانسبلٹیز ہیں ان کے اوپر. دیکھیں آپ نے جو لفظ استعمال کیا رسپانسبلٹیز, یہ بڑا خوبصورت اور معنی خیز لفظ ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا مال ہے اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ واجبات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں, کچھ رقومات ایسی عائد کی ہیں. مثلا ماہ رمضان مبارک 30 دن جب میں اور آپ روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, عبادت الہی کرتے ہیں, تو اس کے شکرانے کے طور پر عید الفطر آتی ہے. عید الفطر میں ہمارے اوپر فطرانہ واجب کیا گیا ہے. اچھا, فطرانہ جو واجب کیا گیا تو کوئی غریب نہیں آئے گا کسی امیر کے دروازے کے اوپر کہ ہمیں فطرہ دے دو, بلکہ امیر کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ تم جا کر تلاش کرو معاشرے میں ایسے افراد جو کہ ضرورت مند ہو. اگر تم ان کو نہیں پہنچاؤ گے تو نہ تمہاری خوشیاں قبول ہے, نہ تمہارا مال روپیہ پیسہ پاک ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واجبات عائد کیے ہیں, مالی واجبات بھی عائد کیے ہیں کہ اگر پروردگار عالم آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس میں سے آپ ایک حصہ نکالیے اور وہ حصہ جو کہ اس کے مستحق تک صحیح پہنچائیے. بالکل. اور سب سے اہم بات یہی آتی ہے یہاں پر کہ جب انسان ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں, ٹینشنز نہیں آتی ہیں, اور آپ کا جو ہے غصہ نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں بیماریوں سے بھی. جہاں غصہ زیادہ ہوگا, خواہ مخواہ کا جی غصہ, آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کر رہے, غصہ آ گئے تو وہاں پر آپ بیمار ہو, کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے, وہاں بیمار ہو جاتا تھا. تو اتنا ریلیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, شاید ہم ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے اس میں نہیں لے کر آتے ہیں, اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح ایک بہت خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. بچوں کی تربیت جو ہے وہ ظاہر ہے ماں باپ جس طرح کا رویہ رکھیں گے ویسے ہی بچے بھی تربیت سیکھیں گے. اور مرد میں ایگو ذرا زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ ایسے کیوں کہہ دیا, یا مجھے وہ آگے سے جب الفاظ ان کے بھی اپنی وائف کے لیے یا وائف کے کبھی الفاظ شوہر کے لیے بھی, وہاں پر محبت جو ہے وہ آگے پوری جنریشن چلا رہی ہوتی ہے. ان کی محبت جنریشن چلائے گی. یہ بھول جاتے ہیں میاں بیوی میں آپس میں کیسے رویے ہونے چاہیے, حسن سلوک کیسے رکھیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں, یہ ضرور بتائیں, کیونکہ بچے ان کے اپنی اولاد دیکھ رہی ہے سب کچھ. نازیہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے ایلیمنٹس کام کیا کرتے ہیں, صرف حسن سلوک کی ہم بات نہیں کر سکتے, اور جس طرح کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں صبر و برداشت کی بات کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ محبت فاتح عالم ہے. محبت فاتح عالم, اگر بیچ میں درمیان میں محبت ہے تو آپ ہزار کمیوں کو, ہزار خامیوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور وہ محبت جیت جایا کرتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں سے محبت کا عنصر کم نہ ہو. اس کے علاوہ جیسے کہ میاں بیوی کی بات کی تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا کی پہاڑ کی بلندیوں پر تھے اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا تو جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجسم دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاریخ کی روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ تیزی سے مکے میں دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سے فرمایا کہ میری چادر مجھ پہ اڑا دو. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ اے محمد, خدا آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, اس لیے کہ آپ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی سند ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں نازیہ کہ آپ پوری دنیا سے تعریفوں کو سرٹیفکیٹ وصول کر سکتے ہیں, لیکن گھر میں رہنے والے اگر آپ کی تعریف کر دے تو واقعی آپ تعریف کے قابل ہیں. ریالٹی ہوتی ہے کیونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ باہر جب رہتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت کو پورٹریٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ گھر کے اندر, کیونکہ گھر کے مکینوں کے سامنے آپ کا بیٹھنا, اٹھنا, سونا, جاگنا, کھانا پینا سب کچھ ہوا کرتا ہے, وہ آپ کی شخصیت کے نیگیٹو جو رخ ہے اس سے بھی واقف ہوا کرتے ہیں, جو پازیٹیو رخ ہے اس سے بھی آگاہ ہوا کرتے ہیں. تو اگر گھر والے آپ کی صحیح تعریف کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لائق تقلید ہے, لائق روشن مثال ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا کہ اے محمد, خدا آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو آج ہم جس مرد سے بھی پوچھیں, جس لڑکے سے بھی پوچھیں تو اس کو شہزادی کونین کی کنیزوں کی کنیز چاہیے, مگر مردوں کو خود چاہیے کہ وہ بھی پیروکار حیدر کرار بنے, سنت سرکار پر عمل کریں, تبھی تو آپ کو شہزادی کونین کی کنیز ملے گی. اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ جنت میں ان کا گھر بنے تو وہ اپنے شوہر کو ذہنی سکون دیں, اس لیے کہ جب ذہنی سکون دیں گی تبھی تو وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا, وہ دنیا میں بھی جنت بنے گی اور آخرت میں بھی جنت بنے گی. اچھا, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار
تمہارے والدین ہیں. اور ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اپنے مسائل کی پریشانیوں کی شکایت لے کر گیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے. کہا کہ تمہارے والد زندہ ہیں؟ فرمایا, اس شخص نے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. کہا کہ اچھا تمہاری خالہ زندہ ہیں, تم ان کے پاس جاؤ, ان سے حسن سلوک کرو. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اگر ان کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم, کیونکہ اس شخص نے, نوجوان نے یہ کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا, مجھے ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں معلوم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے صحن میں انگلی سے 2 لکیریں بنا لو اور اس کو تصور کرو وہ تمہارے ماں اور باپ کی قبور ہیں, اور اس کے اوپر بیٹھ کر تم دعا کرو تو پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے. ہمارے یہاں لوگ دور دور جاتے ہیں دعاؤں کے واسطے, کسی پیر کسی فقیر, ہر ایک سے کہا کرتے ہیں, اور گھر میں جو سب سے بڑے پیر فقیر موجود ہیں وہ تو آپ سب کہتے ہیں حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے. ارے حج مہنگا ہو گیا ہے, ماں کے چہرے کی زیارت تو ابھی بھی بالکل فری میں ملتی ہے. تو آپ اپنے والدین کو دیکھیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, رب العالمین آپ سے خوش ہوگا. بالکل. کتنی اہمیت ہے ویسے حسن سلوک کی. دیکھیں ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو حسن سلوک سے کہتے ہیں نا, پیار محبت سے انسان بات کرے تو کام بھی بن جاتے ہیں. آپ کسی غصے میں کہیں گے کہ اچھا یہ کام کر دو, کوئی کہے گا کہ کیوں کریں ہم کام اس طرح سے. جب آپ پیار محبت سے کسی سے بات کرتے ہیں, آپ اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھتے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے کام خود بخود بنتے بھی چلے. اگلا بھی پیار محبت کی بات کرتا ہے. پیسے سے دیکھیے, کوئی کہتا ہے نا کہ پیسے سے چیزیں ہو جاتی ہیں, میں کہتی ہوں پیار محبت سے ساری باتیں ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ دنیاوی باتیں کر رہی ہیں, لیکن اگر آپ آخرت میں دیکھیں تو ہم کو جو ہم یہاں پر کسی کے ساتھ میٹھا بولتے ہیں, کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دیتے ہیں, کسی کے وقت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پروردگار عالم اس کا اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے, اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کتنا اجر و ثواب ملے گا. میں اگر کسی بچے سے کہوں کہ بیٹا ذرا سا مجھے پانی پلا دو, تو اس نے دوڑ کر فوراً پانی بھی پلا دیا. تو کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے, لیکن اس عمل کا کتنا اجر و ثواب وہاں پر ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمیں ہرگز نہ پانی دینے والے کو پتا, نہ پانی مانگنے والے کو پتا, لیکن اس کا اجر و ثواب جتنا ہے وہ تو وہاں پر پتہ چلے گا. بالکل. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی چیزیں جھڑکی دے دی, کسی کے ساتھ جو ہے ایک دم سے بدتمیزی کر دی, ذرا سی چیز نہیں ہوئی تو ڈیلے ہو گیا. تو میں نے لوگوں کو ایگریسو کھانے کے وقت اسپیشلی جب میں دیکھتی ہوں کہ کسی بھی جو فاسٹ فوڈ میں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر ایک دم ایگریشن, ٹھیک ہے وہ دیر سے دیر ہو جاتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, نہیں سمجھ آ رہا, میں کہتی ہوں آپ واپس اپنے پیسے اور چلے جائیں, لیکن آپ جھگڑے نہیں. اچھا ماہ رمضان مبارک میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھگڑے لائنیں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں, یہ والی ہاں یہ تو اور ٹریفک کے معاملات میں اگر خدا نہ خواستہ ٹریفک جیم ہو جائے تو وہ دست و گریبان نظر آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ صبر و برداشت کی کمی نظر آتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر حسن سلوک سے ہر انسان دوسرے کے ساتھ پیش آئے, وہ یہ سوچے کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤں, آگے والا آگے بڑھ جائے, لیکن تو سب کے لیے راستہ کھل جائے گا, اس کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا, آپ کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی انا کو آگے کیے رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی مشکلات سامنے پیش آ جاتی ہیں. اچھا رمضان تو ہے ہی ہمارے لیے وہ وقت ہے جس پہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں باتیں, اچھی باتیں سیکھیں, اچھی باتیں اپلائی کریں. اچھی باتوں کو ہم سیکھنے کے بعد اس کے بعد پوری ہمارا جو سال ہوگا اس میں ہم نے اس کو اپلائی بھی کرتے رہنا ہے. لیکن رمضان کے روزہ دار جو ہے وہ یہ احسان جتانے لگتا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے تو مجھے خبردار کسی نے کچھ کہہ دیا تو. اچھا وہاں پر تو امتحان ہے ہمارا, جس پر روزہ رکھے ہم کتنا اپنے پر صبر کر سکتے ہیں, کتنا اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روزے دار ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت کر رہا ہے, وہ اپنی عبادت کو اس کے ثواب کو رائیگاں نہ کرے,
اس کے اجر ثواب کو ضائع نہ جانے دے، اس کی بنا پر وہ غصے کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ خواتین ہیں تو ہم اس زمرے میں ضرور بات کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ روزہ نہیں بھی رکھتے، مثلا گھر میں بزرگ ہوتے ہیں ان کے وہ روزہ نہیں رکھتے، گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، تو خاتون خانہ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی انہوں نے سحری بنائی ہے، اس کے بعد جو بے روزے دار ہیں ان کے لیے ناشتہ بنایا، اس کے بعد جو بے روزے دار ہیں ان کے لیے کھانا بنایا، اس کے بعد جو روزے دار افراد ہیں ان کے لیے افطاری بنائی، اس میں بھی سارے بے روزے دار افراد شریک ہوتے ہیں، سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد رات کا کھانا بھی بنایا۔ تو آپ نے ایک خاتون خانہ کے اوپر اتنے برڈن ڈال دیے، اتنا برڈن ڈال دیا ہے، اتنے تو وہ جھنڈلائے گا نا تو اور کیا کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر روزے دار بھی ہے، اچھا، اور اس کے ساتھ وہ اپنا روزہ بھی رکھ رہی ہے عورت، وہ اپنی نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، سب رسپانسبلٹیز بھی پوری کر رہی ہے، اور سب رسپانسبلٹیز بھی یہاں پر یہ تو ان کے لیے بھی ہو جاتا ہے، جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ حسن سلوک آ جاتا ہے کہ آپ ان کا بھی تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں، تھوڑا ان کا جو ساتھ میں جو فیملی ممبرز رہے ہیں تھوڑی بہت ہیلپنگ ہینڈ کریں، یا اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ وہ جو ہے اتنی زیادہ پرابلم میں آئے۔ نازیہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ رہتے اسلامی جمہوریہ مملکت میں ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں۔ اس کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کچھ کام ہونے چاہیے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس عورت کو، عورت تو کیا انسان بھی سمجھنے پہ تیار نہیں ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ایسے ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کی بنا پر اس کو بھی نرم رکھنے کے لیے، اس کو بھی انسان سمجھنے کے لیے بہتر یہ کہ سارے لوگ مل کر کام کریں۔ اور مرد حضرات، اگر میں مرد حضرات کی بھی بات نہیں کر رہی، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی اگر کسب معاش کے لیے باہر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ایک بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عورت جو کہ گھر میں رہتی ہے اس کی بھی ہم کو پریشانیوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کبھی انسان ٹریفک میں بھی لیٹ ہو رہا ہے یا کہیں سے لیٹ ہو رہا ہے، یا ایون اب افطاری کے لیے بھی کہیں پر لیٹ پہنچ رہے ہیں اور رش ہو گیا ہے، میں کہتی ہوں اپنے ساتھ کھجور اور پانی آپ رستے میں ضرور رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے رویے اچھے رکھیں۔ کوئی جا رہا ہے کہ چلو ہٹو مجھے جلدی ہے، مجھے افطاری پر جانا ہے، بدتمیزی کرتے ہوئے جانا، تو میں کہتی ہوں بلکہ آپ کلمات پڑھ لیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے گاڑی میں بیٹھ کر سکون سے آپ اللہ کا کلام پڑھ لیں، کوئی اس وقت آپ کے لیے آپ اللہ سے دعا کر لیں، اپنے مغفرت کے لیے دعا کر لیں، یہ تو موقع دیا میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کہ گاڑی میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھجور یا پانی رکھنا بھول بھی جاتے ہیں، تو ہر سڑک پر افطار کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ لڑکے ماشاءاللہ سے ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، وہ اتنی ایک ایک گاڑی میں وہ ڈالتے ہیں، لنچ باکسز ڈالتے ہیں، پانی کی بوتل ڈالتے ہیں، تاکہ کسی کبھی یہ نہ ہو کہ وہ روزے دار ہو۔ یہ نا کراچی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، باقی میں نے شہروں میں اتنا نہیں دیکھا، لیکن کراچی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ کہیں جائیں تو دور دور تک جو ہے لمبی لمبی جہاں پہ سڑکیں ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد کوئی گاؤں آ رہا ہے یا شہر آ رہا ہے تو وہاں پر اکثر مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن کراچی میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ بہت گونگ ہے اس طرح۔ کراچی میں تو میں کہتی ہوں کہ انسانوں کے لیے تو ہر چورنگیوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہاں تو پرندوں کے لیے بھی دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ آپ ہر چورنگی پہ دیکھیں بڑے بڑے تسلے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر دانہ اور پانی کا انتظام ہے، اس کے اندر پرندے آ رہے ہیں، وہ اپنا دانہ بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، تو یہ سب ثواب جاریہ کی شکلیں ہیں۔ ماشاءاللہ سے بالکل صحیح ہے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گی کہ ہمیں کوئی اسپیشل کوئی ایسی چیز کہ ہمیں اپنی زندگی میں خیال، کوئی ایسے پوائنٹس جس سے ہمیں زندگی میں خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہم دیکھیں، ہم کو اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو بھی اسپیس دیں۔ جب ہم دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں تو خود بخود اپنی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اور آپ، کیونکہ ہم لوگ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ہم بحیثیت ایک باشعور شہری حسن سلوک کیا کرتے ہیں، صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، تو یقیناً ہم اگلے کی زندگی اچھی بنائیں گے، جس کی بنا پر خود بخود ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا، بہت اہم باتیں آج آپ نے بتائی، اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہے، اور اچھے اخلاق جو انسان کے، وہ انسان کو بلندیوں کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں، کبھی وہ پستی کی طرف نہیں جائے گا، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ دنیا کے بعد کی اس کی زندگی ہو۔ تو اچھی بات،
اچھی بات پہنچانا بھی، اچھی بات پہ عمل کرنا بھی، یہ ہمارے جو ہے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے، تاکہ اچھی اور پرسکون زندگی گزرے، ڈپریشن سے دور ہونا ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرنے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی۔ نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔